अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दूसरा रुख और मैं हूं आपका मेज़बान सनाउल्लाह खान। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को तकरीबन 3 साल हो गए हैं और तीसरा बजट भी आ गया है, चारों सूबों के बजट भी आ गए हैं। इन 3 साल के दौरान जो सबसे बड़ा मसला रहा वो महंगाई का रहा, इन्फ्लेशन का रहा और अवाम इनसे बुरी तरह बेजार भी हुए। और ये भी सूरत हाल आई कि जितने भी ज़िमनी इलेक्शन हुए उनमें PTI को तकरीबन तमाम इलेक्शन में शिकस्त हुई और उसकी वजह भी जो ज़्यादातर नज़र आ रही है वो महंगाई है। इसी इशू पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे कबल हम अपने मेहमानों का तारुफ कराएं। हम आपको एक पैकेज दिखाते हैं जो हमारे नुमाइंदा ताहिर शिरानी ने तैयार किया है, जिसमें बताया है कि गुज़श्ता 3 साल के दौरान जो ख़ासकर ज़रूरी अशिया की कीमतें हैं उसमें कितना इजाफा हुआ है और उससे अवाम कितने मुतासर हुए हैं। प्लीज़ ज़रा दिखाएं ये पैकेज। इदारे शुमारियात की दस्तावेज की बुनियाद पर हुकूमत के 1000 रोज के दौरान चीनी औसत 42 रुपए 95 पैसे फी किलो महंगी हुई। अगस्त 2018 में चीनी की औसत कीमत 55 रुपए 59 पैसे फी किलो थी, जो बढ़कर अब 98 रुपए 54 पैसे फी किलो हो चुकी। तहम मौजूदा दौरे हुकूमत में चीनी की ज्यादा से ज्यादा कीमत 115 रुपए फी किलो तक भी पहुंची थी। दस्तावेज के मुताबिक अगस्त 2018 तक मई 2021 के दौरान दाल माश 111 रुपए 50 पैसे, दाल मसूर 45 रुपए 41 पैसे, दाल मूंग 110 रुपए 52 पैसे, दाल चना 33 रुपए 37 पैसे, बकरे का गोश्त 304 रुपए 62 पैसे और गाय का गोश्त 150 रुपए 83 पैसे, जबकि जिंदा मुर्गी ब्रायलर 155 रुपए 51 पैसे फी किलो महंगी हुई। मौजूदा हुकूमत के 1000 रोज में आटे का 20 किलो का थैला औसत 373 रुपए 50 पैसे महंगा हुआ। अगस्त 2018 में आटे के 20 किलो थैले की औसत कीमत 771 रुपए 20 पैसे थी, जो बढ़कर अब 1144 रुपए 70 पैसे हो चुकी है। इसी तरह ताज़ा दूध 23 रुपए 16 पैसे फी लीटर, दही 24 रुपए 36 पैसे, आलू 13 रुपए 10 पैसे, लहसुन 43 रुपए 83 पैसे और चावल 16 रुपए 86 पैसे फी किलो महंगे हुए, जबकि 2.5 किलो घी का डब्बा 224 रुपए महंगा हुआ। मौजूदा दौरे हुकूमत के दौरान अंडों की कीमतों में 51 रुपए 68 पैसे और केले की कीमतों में 72 रुपए 26 पैसे फी दर्जन इजाफा हुआ। दस्तावेज के मुताबिक मौजूदा दौरे हुकूमत में टमाटर औसत 41 रुपए और प्याज 14 रुपए 63 पैसे फी किलो सस्ते हुए। जी नाजरीन, आपने ये रिपोर्ट देखी और हमने एक और भी कोशिश की है, मुख्तलिफ शहरों से अवाम की राय भी ली है, ख़ासकर महंगाई के हवाले से और बजट के हवाले से कि आया कि इसमें कोई कमी मुमकिन है इस बजट के बाद। तो देखते हैं अवाम क्या कहते हैं। गवर्नमेंट ने जो बजट पेश किया है इसमें गरीबों के लिए कुछ रखा ही नहीं है। अब चीज़ें इतनी महंगी होती जा रही हैं कि आपकी सोच ठीक है, अभी सख्ती है, हालात सख्त हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये बेहतरी की तरफ जाएगा। इन फ्यूचर आई होप कि ये ठीक हो जाएगा। हमारा तो उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, खुद तो वो अपने अपने घरों के लिए पड़े हुए हैं। कल परसों देखना और महंगाई हो रही है, घी की कीमतें बढ़ रही हैं, हर चीज़। गरीब के लिए तो उन्होंने बजट नहीं पेश किया, वो तो अपने अपने घरों की बनी गाला की मरकियत के लिए कर किया हुआ सारा कुछ। अवामी हल्कों में मेरे ख्याल में कोई भी खुश नहीं है, कोई ऐसा रिलीफ नहीं दिया जो आवाम तक डायरेक्ट पहुंच सके। अब पेट्रोल कम कर दो, बिजली सस्ती कर दो, गैस सस्ती कर दो, उसमें फिर आवाम को रिलीफ मिलेगा। हमारे लिए कुछ सस्ता हो, हमें तो कोई रिलीफ नहीं है। वही चीज़ महंगी हो रही है तो उसमें तो कोई फ़ायदा नहीं हमें। बस उसके बजट के अलावा पेट्रोल ने 2-3 रुपए महंगा कर दिया, बिजली महंगी कर दी। महंगाई जो है ना वो उनसे तिगना चुगना हो गई है महंगी ना। और लेकिन ये कि जिस तरह मुल्क के जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो जो बता रहे हैं, जिस तरह हम 3% मतलब चले आ रहे हैं कि भाई वो दे आर गोइंग गुड। हर बंदा जो है ना रो रहा है। ये कोई तो बजट में कोई इस तरह रिलीफ जो है ना गरीबों के नहीं मिला। जी नाजरीन, आपने सुना, अवाम की राय भी सुनी, पैकेज भी देखा। हमारे साथ मौजूद हैं फरहान बुखारी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, एनालिस्ट हैं। बुखारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मेहताब हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, इकानमी पे और बजट पे काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं। फरहान बुखारी के पास जाते हैं। फरहान साहब, आपने ये रिपोर्ट भी देखी है, अवाम की राय भी सुनी है और बजट भी देखा है, तो आप क्या तवक्को रख रहे हैं कि ये जो बजट आया है, फेडरल बजट भी देख लें, प्रोविंशियल भी देख लें और जो मुख्तलिफ बयानात भी आए हैं और जो अब वाइंड अप स्पीच भी हो गई है, बजट भी तकरीबन मंजूरी के मराहिल में है, तो आप क्या समझते हैं कि अवाम पर जो 3 साल के दौरान बोझ पड़ा है, इन इक़दामात की वजह से कुछ रिलीफ मिलेगा? जी बहुत शुक्रिया। एक तरफ तो इस बजट में जो वादे किए गए, यानी अवामी बेहतरी के लिए या अवाम की को फैसिलिटेट करने के लिए, अभी देखना है, कबल वक्त है कि क्या वो उन्हें हुकूमत अमली जामा पहना सकती है या नहीं। दूसरी तरफ जो मसला है और ख़ास तौर पे खाने पीने की अशिया की महंगाई का मसला है, इसकी बुनियाद जो जड़ है
وہ تو ہماری ملک کی گرتی ہوئی تیزی سے گرتی ہوئی زراعت کی ساکھ ہے. حکومت کہہ تو رہی ہے کہ اس سال کے بجٹ میں کسانوں کے لیے بھی مراعات رکھی گئی ہیں، لیکن ابھی تک یہ بدقسمتی سے لگتا نشستن گفتن برخاستن ہے. ایک خاصی مشکل صورتحال ہے، اور عام آدمی تو آپ اگر نکلیں اور 10 آدمیوں سے بات کریں تو ان میں سے 6 7 8 آپ کو عام مشاہدہ یہ ہے کہ یہ بتائیں گے کہ جی مہنگائی جو ہے وہ تو کمر توڑ مہنگائی ہو گئی ہے اور لوگوں کے لیے جینا بہت مشکل ہو گیا ہے. کووڈ کی صورتحال نے عام آدمی کی زندگی مزید مشکل میں ڈال دی ہے، کیونکہ کووڈ کی وجہ سے پاکستانی معیشت کو مجموعی طور پہ بہت بڑا جھٹکا لگا ہے. یہ ساری دنیا میں ہو رہا ہے، لیکن ہم تو بات کر رہے ہیں پاکستان کی، اور پاکستان میں اگر لوگوں کی زندگیوں میں جھٹکا لگا ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ اس جھٹکے کے جو اثرات ہیں انہیں کم کرنے کے لیے حکومت کیا کر سکتی ہے یا کیا کرنا چاہیے. فی الحال تو کوئی بہت بڑے پیمانے پہ کوئی کوشش نظر نہیں آتی. فرحان صاحب یہ بتائیں، جو سٹیبلائزیشن کو انہوں نے چھوڑ کے اب گروتھ کا راستہ اختیار کیا ہے، اس سے بھی کوئی ہے کہ انفلیشن بڑھ سکتی ہے اگر اکانومی میں گروتھ آتی ہے تو اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ اور جو پہلے سے ہی صورتحال اس قسم کی ہے کہ لوگ تنگ ہیں تو مزید بھی کوئی پریشر آ سکتا ہے اس سے؟ بھائی مہنگائی کے حوالے سے جو حال میں نے جو تجزیے لوگوں کے دیکھے ہیں ان میں یہ خدشہ تو ظاہر کیا گیا ہے کہ آنے والے مہینوں میں اور اگلے 1 سال میں جو مالی سال ہے مہنگائی پاکستان میں بڑھ سکتی ہے. اب یہ حقیقتاً کس حد تک ہوگا، کیونکہ معیشت کے بارے میں بھی حکومت یہ کہتی ہے کہ معیشت سست روی سے نکل آئی ہے، لیکن اگر واقعی معیشت نکل آئی ہے اور ترقیاتی کاموں کے لیے حکومت اپنے بھی اخراجات بڑھانے کی بات کر رہی ہے تو پھر نتیجے میں افراط زر کی شرح بڑھنے کا امکان ہو سکتا ہے. لیکن ابھی اس وقت یہ سب قیاس آرائیاں ہیں، ابھی وقت کے ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں کہ حالات کہاں لے کے جاتے ہیں. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد اس گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک ناظرین، اور اب ہم فیٹف کے جو معاملے پہ ہے اپنا گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. مہتاب، یہ فرحان صاحب نے جو بات کی ہے کہ اگر گروتھ ہوتی ہے تو انفلیشن بھی بڑھ سکتی ہے اور پبلک سیکٹر کی انویسٹمنٹ بڑھتی ہے تو اس سے یقیناً گروتھ تو ہوگی لیکن انفلیشن بھی بڑھے گی. اور خاص کر میں ذکر کروں گا جو آپ نے آج سٹوری کی ہے کہ جو لوگوں کی انکم ہے ایکچولی وہ 9 to 10% کم ہو گئی ہے، تو اس سے بھی لوگوں پہ پریشر پڑا ہے. وہ بھی ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کیا سٹوری ہے. دیکھیں، بنیادی طور پہ تھینک یو ویری مچ ثنا بھائی. بنیادی طور پہ جو سٹوری میں نے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ ریئل ویجز جو ہیں وہ جو پاکستان کے سب سے نامور اکانومسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 9 to 10% جو ہے وہ ریئل ویجز گر گئے ہیں. اگر کسی بھی ملک کے اندر انفلیشن زیادہ ہو اور ویجز اس کے مقابلے میں کم ہوں تو ریئل ویجز کا گرنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ لوگوں کو یہ مہنگائی جو پنچ کر رہی ہے وہ بہت زیادہ ہے. دیکھیں 2 ایشوز ہیں. ابھی جیسے فرحان بھائی کہہ رہے تھے کہ ایگریکلچر سیکٹر، آپ یہ دیکھیں کہ ایگریکلچر سیکٹر کی اس دفعہ کی پرفارمنس کو آپ دیکھیں. آپ کی تاریخ کی سب سے بڑی کراپ ہوئی ہے گندم کی 27.3 ملین ٹنز، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے باوجود آپ 3 ملین ٹنز گندم امپورٹ کرنے لگے ہیں. یعنی آپ ایک اس ٹائم جو ایگریکلچر ملک ہے وہ ایکسپورٹ کرنے کے بجائے نیٹ امپورٹر بن چکا ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں، دیکھیں پیسیمسٹک نہیں ہوتے ہم جرنلسٹ، لیکن پاکستان کے لوگوں کو حقائق بتانے چاہیے. آئندہ 4 سے 5 سال آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ ہم امپورٹ کے بغیر گندم گزارا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کی پاپولیشن کی گروتھ ہے اور 150 kg پر پرسن کی اگر آپ ایسٹیمیٹ لیں کنزمپشن لیں تو آپ کو 35 ملین ٹنز چاہیے آئندہ 4 سے 5 سال تک لوگوں کی گندم کی ضروریات پوری کرنے کے لیے. اور یہ لگ یہ رہا ہے کہ اگر کوئی میجر پیراڈائم شفٹ نہ آیا تو آپ کو ہر سال گندم امپورٹ کرنی پڑے گی. ایک تو آپ کا امپورٹ ڈیپینڈنٹ ہونا اس نے زیادہ جو ہے نا وہ انفلیشن کو فیول کیا ہے. ابھی آپ دیکھیں نا،
آپ اگلے سال کی انفلیشن کی بات کر رہے ہیں، اگلے سال کی اب بھی آپ یہ دیکھیں کہ جو 2-3 مہینے حکومت نے آئل کی پرائسز روکے رکھی، ابھی بڑھائی ہیں کچھ، $60 پر بیرل پہ 2 سے 3 مہینے پرائس تھی، ابھی $74 کو کراس کر چکی ہے۔ آپ کتنا عرصہ اس کو ایبزارب کر سکتے ہیں؟ آپ ایبزارب نہیں کر سکتے۔ نہیں تو لیکن مہتاب صاحب پیپلز پارٹی کے دور میں $150 بیرل پر بھی رہی تھی، لیکن پرائس اتنی نہیں تھی اس وقت، تو یہ کیا وجہ تھی؟ سر بنیادی طور پہ آپ یہ دیکھیں نا، آپ ٹیکسز لیں گے، ٹیکسز ایک طرف لے رہے ہیں، آپ کی 50% سے زیادہ ٹیکسز ہیں، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اور آپ کے دیکھنے والوں کو بھی، آپ یہ دیکھیں کہ اگلے سال کا جو آپ نے پیٹرولیم لیوی کا رکھا ہوا ہے 610 ارب روپے، اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب عام آدمی کے لیے یہ ہے کہ آپ کو پیٹرول اور ڈیزل پہ 25 سے 30 روپے پر لیٹر لیوی جو ہے وہ لگانی پڑے گی، تو آپ کو اپنے ٹیکسز کا جو ہے وہ بھی یہاں سے پورا کرنا پڑے گا۔ اور گروتھ دیکھیں، گروتھ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو انکلوسیو گروتھ ہوتی ہے اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آنے میں تو ٹائم لگتا ہے، لیکن انفلیشن تو ہر آدمی کو پنچ کرتی ہے، اور خاص کر انفلیشن پنچ کرتی ہے عام آدمی کو۔ اور جو میں نے سٹوری آج کی ہے وہ یہ کی ہے کہ ریئل ویجز گر گئے ہیں اور انفلیشن جو ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ اور میں نے ایک عام جو پاکستان میں ایوریج سائز کا گھر ہے اس کی دال اور روٹی کی جو ہے وہ میں نے ایک باسکٹ بنا کے وہ نکالنے کی کوشش کی ہے، تو میں نے یہ دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ اگر کسی بندے کی انکم 20 سے 25 ہزار روپے ہے تو دال اور روٹی افورڈ کرنا اس کے لیے مشکل ہو گیا۔ ٹھیک ہے فرحان صاحب، یہ بڑی زبردست انہوں نے بات کی ہے، اور آپ سے میں ایک بات جاننا چاہتا ہوں، جس طرح انہوں نے کہا کہ اگر ہم امپورٹ پہ چلے جائیں گے کھانے پینے کی چیزوں پہ تو مہنگائی تو ہوگی، تو اس کا حل آپ کی نظر میں ہے کیا؟ کیا حکومت کی ڈائریکشن ٹھیک ہے کہ امپورٹ کرتے جائیں اور ایگریکلچر سیکٹر کو جو آپ کی پروڈکٹ ہیں، باقی صرف ایگریکلچر میں چیزیں امپورٹ نہیں ہوتی، ہم تو کھانے کا تیل بھی ہے، باقی چیزیں بھی ہیں، یوز کی چیزیں بھی امپورٹ کر رہے ہیں، تو اس کو ہم حل کس طرح ہوگا؟ کیا حکومت کی ڈائریکشن آپ کو صحیح نظر آ رہی ہے؟ جی بہت شکریہ۔ یہ مہتاب بھائی نے جو یہ فرمایا کہ یہ آئندہ 4 سے 5 سال تک ہمیں موجودہ حالات میں خورد و نوش کی اشیاء کو درآمد کرنا پڑے گا، مجھے تو خدشہ یہ ہے، ڈر یہ ہے کہ شاید اس سے بہت زیادہ لمبے عرصے تک ہمیں یہ کرنا پڑے جس طرح ہمارے حالات جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی باتیں پاکستان میں کئی سال سے کاغذ سے تو ہوئی ہیں اور آج بھی ہو رہی ہیں، لیکن ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ سرکاری پالیسیز بنتی ہیں لیکن ان میں عملی جامہ پوری طرح نہیں پہنایا جاتا یا سرے سے پہنایا ہی نہیں جاتا۔ زراعت کی ایک وہ مثال ہے کہ آپ کے جو عام کاشتکار ہیں وہ بدتر حالات میں کچھ علاقوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ حکومت چاہے جتنا مرضی یہ دعویٰ کرے، سرکاریں تو سستی کر دی ہیں نا، کسان بھوکا مرے چاہے روٹی نہ ملے، لیکن وہی بات ہے نا کہ کسان کو پھر گاڑی دیں گے لیکن وہ رات کو بھوکے پیٹ کے ساتھ سوئے۔ تو یہ اس قسم کی جو پالیسی ڈسٹورشنز کہہ لیں، جو پالیسی کی خرابیاں ہیں، ان سے حالات ٹھیک نہیں ہونے لگے۔ اب مثلاً یہ دیکھیے نا، اس سال کہتے ہیں کہ یہ ریکارڈ اضافہ ہوا ہے گندم کی پیداوار میں، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ پھر اطلاعات ہیں کہ جی آٹے کی ملز والوں نے ہڑتال کا عندیہ دے دیا، انہوں نے کہا کہ جی ہم ہڑتال پہ جائیں گے، وہ ایک نیا معاملہ کھڑا ہو گیا ہے۔ کسانوں کے پاس آپ جائیں ان سے بات کریں تو آج کی صورتحال یہ ہے کہ بہت بڑی ایک کٹ یا بہت بڑا منافع وہ آڑتی کو ملتا ہے۔ حکومت آڑتی کے نظام سے چھٹکارا پانے میں ناکام رہی ہے، اور یہ صرف اس حکومت کا معاملہ نہیں ہے، یہ پہلی حکومتوں کے سے یہ سلسلہ چلا آیا ہے۔ بدقسمتی سے ہماری بدقسمتی، اور یہ واقعی لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ 2018 میں جب عمران خان صاحب بطور وزیر اعظم الیکٹ ہوئے تھے تو توقعات یہ تھیں کہ ایک نئی ابتدا ہونے چلی اور پاکستان کا مستقبل ماضی سے بالکل مختلف ہوگا۔ بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ ماضی جیسا ہے بلکہ کچھ شعبوں میں تو ماضی سے بھی خراب ہو گیا۔ جی 4 مرتبہ تو فائنانس منسٹر چینج ہوئے ہیں، آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ پالیسیوں میں جو وہ تسلسل کس طرح رہ سکتا ہے۔ جی بالکل، اور اس کے علاوہ اگر میں عرض کروں کہ پنجاب میں خاص طور پہ
اس وقت جو ابتری کی صورتحال ہے صوبائی حکومت کے حوالے سے، وہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ پنجاب بہرحال پاکستان کا بالکل اس طرح کہہ لیجئے کہ دل ہے. 60% سے زیادہ آبادی پنجاب میں رہتی ہے، اور پنجاب میں جس طرح حالات چلے جا رہے ہیں، ان میں زراعت کیا دوسرے شعبوں میں بھی دوسرے شعبوں میں بالکل آپ فرحان صاحب بالکل صحیح بات ہے. پہلے بزار صاحب اکیلے تھے، اب فردوس آپا بھی وہاں پہ پہنچ گئی ہیں، تو آپ اندازہ کر لیں کہ صورتحال کیا ہوگی. تو ہم ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین، اور وقفے کے بعد یہ مہنگائی کے حوالے سے گفتگو ہے اس کا جاری رکھیں گے، اور اس کے بعد ہم فیٹف پہ بھی بات کریں گے، اور ڈاکٹر اکرام الحق صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے. تو ایک وقفے کے بعد جو دوسرا ایکشن پلان ہے جو ہمیں آج ملا ہے، یہ اس کی نوعیت مختلف ہے، اور یہ ہمیں 7 نکاتی ایکشن پلان ملا ہے. پہلے والا ایکشن پلان ٹیررزم فائنینسنگ پہ فوکس تھا، جو دوسرے والا ایکشن پلان ہمیں آج ملا ہے 7 نکاتی، وہ منی لانڈرنگ پہ فوکسڈ ہے. ویلکم بیک ناظرین، اور اب ہم بات کریں گے پاکستان کو فیٹف کی دوبارہ گرے لسٹ میں شامل رکھا گیا ہے، اور اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر اکرام الحق صاحب بھی موجود ہیں، اس کے علاوہ مہتاب حیدر صاحب ہیں، فرحان بخاری صاحب بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جو آپ کو صورتحال، آپ نے وہ ڈیسیجن تو پڑھ لیا ہوگا، کل پریس کانفرنس بھی دیکھی ہوگی. پاکستان جیسا جو ملک ہے جہاں پر 22 کروڑ کی آبادی ہے، غربت ہے، تعلیم کی کمی ہے، فائنینشیل سسٹم اتنا سٹرانگ نہیں ہے، پاکستان سے یہ توقع رکھنا کہ پاکستان میں اینٹی جو ٹیررزم فائنانسنگ ہے یا اینٹی منی لانڈرنگ ہے، اس کے جو ایک فریم ورک ہے یا اس کا جو ایک سسٹم ہے وہ ڈیولپ ورلڈ کی طرح ہو، امریکہ کی طرح ہو، برطانیہ کی طرح ہو، یورپ کی طرح ہو، تو یہ زیادتی نہیں ہے؟ اور اس کو اس طرح پرسو کرنا اور پاکستان کی آرم ٹوئسٹنگ کرنا، یہ کب تک رہے گا یہ سلسلہ؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جن ملکوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے ان کے اوپر تو خود منی لانڈرنگ اور ان کے بینکوں کے پورے بروکن انفورسمنٹ سسٹم پہ، یا فن ٹیک آپ نے دیکھا تھا کہ بہت فنسے کی جب آئی ہے ابھی جو ہمارا انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیشن جرنلزم ہے، اس کی رپورٹ آپ پڑھ لیں. مسئلہ تو بالکل بھی وہ نہیں ہے جو آپ کے نظر میں ہے، بلکہ اس فرسٹ ورڈ کے اندر تو اس میں خاص طور پہ یو ایس اے نمبر 1 تھا اور بھارت دوسرے نمبر پر تھا، جہاں پہ منی لانڈرنگ کے انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ کیسز نکالے ہیں. وہ کوئی سپوزیشن پہ بیسڈ لیکیج نہیں ہے پیناما کی طرح. اس میں خاص طور پر انہوں نے ان بینکوں کی طرف اشارہ کیا ہے. ہمارے اس میں 4 بینک ضرور شامل تھے مگر ان کی اماؤنٹ اتنی بڑی نہیں تھی. تو یہ ایک پوری دنیا کا مسئلہ ہے جہاں پہ اس طرح کے فنڈز بھیجے جاتے ہیں. مگر یہ آپ نے صحیح فرمایا کہ ہمیں جو ٹارگٹ کیا گیا ہے اس میں بڑی وجہ ہماری اکنامک سبجوگیشن ہے. جب آپ اکنامکلی سبجوگیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ پولیٹیکلی بھی سبجوگیٹ ہی رہتے ہیں. ہمیں اس کو اس اینگل سے بھی دیکھنا چاہیے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ جو معاملات ہیں کہ فریم ورک کا ایشو نہیں ہے، لاز کا ایشو نہیں ہے، یہ پولیٹیکل ایشوز ہیں، اس کو سیاسی بنیادوں پر پاکستان کو دیکھا جا رہا ہے. اور پاکستان نے اتنے کام بھی کیے ہیں، بتایا ہے کہ 27 میں جو ایکشن پلان تھے پوائنٹ تھے اس میں سے 26 کر لیے ہیں. اور ایک جس پوائنٹ کی بات کی جا رہی ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے. تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بخاری صاحب، آپ کیونکہ فیٹف کو بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جو یہ زیادتی نہیں ہو رہی کہ پاکستان جیسا ملک، جس طرح میں نے پوچھا ان سے کہ پاکستان کے میں آپ پاورٹی کا لیول دیکھ لیں، پاکستان میں ایجوکیشن کا لیول دیکھ لیں، فائنینشیل سسٹم دیکھ لیں، اور ساتھ یہ بھی دیکھ لیں کہ پاکستان کی ایک سرحد پر افغانستان ہے جہاں پر 4 دہائیوں سے زیادہ جنگ ہے، اور ایک سائڈ پہ بھارت ہے، اور پاکستان کی بھارت کے ساتھ جو کشیدگی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کو اتنا مشکل پلان دینا کیا جسٹیفائی کرتا ہے؟ یہ اس معاملے سے براہ راست میں نہیں سمجھتا کوئی تعلق ہے، کیونکہ غریب آدمی نہ تو منی لانڈرنگ کے اندر جاتا ہے، نہ اس کی کوئی خطیر یا بڑی رقم کی ٹرانسفر ہوتی ہے، ملک سے باہر وہ پیسہ بھیجتا ہے.
نہ باہر سے پیسہ آتا ہے. تو یہ تو غربت کا معاملہ جو ہے یہ تو اس طرف رکھیں. افغانستان کی کوئی آرگنائزڈ معیشت اب بھی نہیں ہے اور آگے ان کا کیا حال ہوتا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے. اس دفعہ بھی جو کل کے فیصلے آئے ہیں ان میں پاکستان کو تو گرے لسٹ میں رکھا گیا ہے. مالٹا جو کہ یورپ کا ملک ہے انہیں شامل کر لیا گیا ہے. اطلاعات یہ بھی ہیں کہ غالباً فلپینز کو بھی شامل کیا گیا ہے. لیکن تعجب یہ بھی ہوا کہ گھانا جیسا افریقی ملک انہیں اس لسٹ سے نکال دیا گیا. اب مجموعی طور پہ یہ تو ہے کہ بین الاقوامی سطح پہ جب اس قسم کے فیصلے ہوتے ہیں ان فیصلوں کے پس منظر میں کچھ نہ کچھ سیاسی عوامل بھی کشت کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ پہلی دفعہ ایسا سیاست کا معاملہ نہیں ہوا. پھر پاکستان اسلامی دنیا کا واحد ملک ہے جس کے پاس جو کہ ایٹمی ہتھیاروں سے لیس ہے اور یہ پچھلے 23 سال سے پاکستان کے اوپر پریشر آ رہا ہے. تو مل جل کے جس قسم کا پریشر ہے وہ کوئی نئی بات نہیں ہے. رہا سوال یہ کہ یہ جو منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو اب جو پریشر آیا ہے یا جو نیا پلان دیا ہے. جی بالکل صحیح. نیا پلان دیا ہے یا نئے مطالبات ہیں وہ ایسے ہیں کہ ان پہ ہم پاکستان کو کام کرنا پڑے گا. یہ صحیح ہے کہ پاکستان نے پہلے بھی بڑی محنت کی ہے اور فیٹف تو خود کہہ رہے ہیں کہ جی 27 میں سے 26 شرائط تو پاکستان ان کے اوپر عمل کر چکا ہے. جی جی. لیکن 27ویں شرط جو منی لانڈرنگ والی ہے اور جس میں فائنینشیل بین الاقوامی فائنینشیل فلوز کا بھی معاملہ چلا آتا ہے وہ ایسی ہے کہ وہ دنیا میں اس وقت بڑی باریکی میں اسے دیکھا جاتا ہے. تو عمل تو اس کے اوپر کرنا پڑے گا. اس کے لیے نہیں فرحان صاحب کس طرح عمل کرنا پڑے گا؟ پاکستان ایک آزاد ملک ہے. پاکستان میں عدلیہ آزاد ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یو این کے جو ڈکلیئر جن کو انہوں نے سو کال ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے وہ آپ کو پتہ ہے پاکستان سے جن کا لنک کرتے ہیں وہ 1000 سے زیادہ لوگ ہیں. آپ کہتے ہیں ان کو کنوکشن کریں, انویسٹیگیشن کریں اور ان کا ٹرائل کریں اور تیزی سے کریں. یہ باقی کسی ملک میں یہ بات کہی جا سکتی ہے ایک آزاد ملک کے بارے میں کہ آپ یہ کریں, آپ ان لوگوں کو سزائیں دیں, ان کے خلاف کارروائیاں کریں؟ اور کر بھی رہا ہے پاکستان جب سے یہ فیٹف کا معاملہ چل رہا ہے, لیکن اس پہ کسی قسم کا اطمینان نہیں اور بار ڈو مور کی بات کی جا رہی ہے. تو کس طرح لیکن دیکھیں نا بات یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کی کہ بین الاقوامی سطح پہ یہ ایک اور مثال ہے کہ جہاں پہ سیاسی عوامل بالکل سامنے نظر آ رہے ہیں. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ پاکستان کے معاملے میں سیاست بین الاقوامی سیاست بڑی ایک کلیدی حیثیت اختیار کر گئی ہے. میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ آپ کو کچھ نہ کچھ اقدامات کرنے پڑیں گے. آپ فیٹف سے بالکل کھلم کھلا ٹکراؤ کی طرف نہیں جا سکتے. کچھ نہ کچھ آپ کو تبدیلیاں کرنی پڑیں گی. اور جہاں تک فیٹف کا تعلق ہے اگر آپ منی لانڈرنگ کے خلاف اقدامات کر کے اور انہیں کسی حد تک یہ سمجھا سکتے ہیں کہ جی ہم نے یہ ان ایریاز میں ایکشن لیا ہے, تو جہاں تک یو این اور عدالتوں کا معاملہ ہے وہ ایک علیحدہ اس کی نوعیت ہے. یعنی وہ اس کا براہ راست یہ فیٹف کے معاملے سے میں نہیں سمجھتا کہ تعلق ہے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم اس موضوع پر دوبارہ اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. مہتاب یہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے, پاکستان ایک آزاد ملک ہے اور جو اقدامات کیے ہیں ان سے ہو یہ رہا ہے کہ ایک نوجوان اگر سعودی عرب میں یا مڈل ایسٹ میں کہیں کام کر رہا ہے اور وہ $100 اپنے والد کو بھیجتا ہے جو ان پڑھ آدمی ہے, وہ بینک جاتا ہے تو اس سے 200 سوالات کیے جاتے ہیں. اس وقت میں نے جو بات کی ہے کہ پاکستان میں جو پاورٹی ہے, جو ایجوکیشن لیول ہے, اس میں اس قسم کے فائنینشیل ریگولیشن کو کر تو دیے ہیں لیکن اس کو سسٹین کرنا اور پھر اوپر سے ڈیمانڈ کرنا کہ آپ ان تمام لوگوں کو کنوکشن کریں, ان کا ٹرائل کریں اور بار بار کہنا ڈو مور کا کہنا. پاکستان جیسا ملک جس کے وسائل بھی کم ہیں, جس کے پاس کیپیسٹی کا بھی ایشو ہے, آپ اس سے توقع یہ کر رہے ہیں کہ وہ ایک ڈیولپ ورلڈ کی طرح کے سسٹم لے کے آئے. تو یہ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بنیادی طور پہ یہ جو فیٹف کا ایشو ہے اس کو آئسولیشن میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک طرف یو ایس کی وڈرال آف ٹروپس فرام افغانستان, IMF کا ایشو, اس کے علاوہ
پاکستان کی ڈپلومیٹک جو ہے سی پیک، یہ ساری چیزیں ایک دوسرے اس کے پرسپیکٹو میں جو ہے وہ اس سارے معاملے کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں، آپ کے بات کا جواب دینے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں، دیکھیں پاکستان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ آپ کو جون 2018 میں ایک ایکشن پلان دے دیا انہوں نے، اور ساتھ ہی 2019 میں میوچول ایویلویشن کے لیے اے پی جی نے آپ کو سلیکٹ کر لیا۔ ٹھیک ہے، اب ہوا کیا، ایک طرف آپ سے وہ ایکشن پلان 27 نکات کا دیا ہوا تھا، دوسری طرف اے پی جی جو فیٹف کی، دیکھیں بنیادی طور پہ فیٹف کو سمجھنے کی ضرورت ہے، فیٹف کی 40 ریکمنڈیشنز ہیں تمام ممالک کے لیے، اور کسی ملک کو جب میوچول ایویلویشن کے لیے سلیکٹ کر لیا جاتا ہے تو اس کی 40 ریکمنڈیشنز دیکھی جاتی ہیں کہ کتنی ریکمنڈیشنز پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور جب عمل درآمد وہ دیکھتے ہیں کہ نہیں ہو رہا تو پھر اس کے نتیجے میں اس ملک کو گرے لسٹ میں شامل کر کے اس کو ایک نیا ایکشن پلان دے دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹائم دیا جاتا ہے، ٹائم دیا جاتا ہے۔ اب پرابلم یہ ہوئی ہے کہ ایک طرف ایکشن پلان پہلے دیا ہوا تھا 27 نکات کا، ساتھ ہی میوچول ایویلویشن کے لیے بھی سلیکٹ کر لیا، اور اس 26 نکات جب کمپلیٹ کر لیے ایک طرف، تو دوسری طرف ایک نئے نکات دے دیے، جو کہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک کووڈ کے اس سارے زمانے میں 27 نکات پہ جب آپ ایک ایکشن پلان دیا ہوا تھا، دوبارہ میوچول ایویلویشن کے لیے رکھ کے نیا ایکشن پلان دینا پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے۔ جو بات آپ کر رہے ہیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں یہ یو این کی ریزولوشنز ہیں 1373 ٹھیک ہے، اور 1267، جس کے تحت جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایف اے ٹی ایف کو ایک مانیٹرنگ کے لیے اور ایک واچ ڈاگ کے طور پہ لایا گیا ہے۔ دیکھیں پاکستان، یہ دنیا کا کوئی بھی ملک جس کے انٹرنیشنل لنکیجز ہوں، وہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ یو این کی جو ریزولوشنز ہیں ان کی وائلیشن کرے۔ ہمیں اپنے آپ کو ان کی ریکوائرمنٹس کے ساتھ الائن کرنا پڑے گا، اور جو بات آپ کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ جو ریکوائرمنٹس اس ٹائم پاکستان کے ساتھ دوبارہ زیادتی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان کا جو بینکنگ سیکٹر ہے وہ سب سے اچھی طرح ریگولیٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر اتنی پرابلمز نہیں ہیں جتنی کہ باقی سیکٹرز کے اندر پرابلمز تھیں۔ اب آپ نے جو منی لانڈرنگ کا ایک نیا 6-7 ڈیمانڈز رکھ دی ہیں، ٹھیک ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ، اور اس میں KYC نو یور کسٹمر کی ریکوائرمنٹ کی آپ بات کر رہے تھے، وہ واقعی پرابلمٹک ہے، لیکن ہمیں اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کرنا پڑے گا، اور پاکستان کو ڈپلومیٹک لیول پہ لگے گا۔ مہتاب صاحب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہم ڈاکٹر اکرام الحق صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جو کل ایک نیا پلان آف ایکشن دیا ہے، اس سے لگتا یہ ہے کہ پاکستان گرے لسٹ میں مزید 1 سے 2 سال رہ سکتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اب ایک لمبا سفر ہوگا، اور جو نئی صورتحال بن رہی ہے افغانستان میں، اور پاکستان نے جو یو ایس کو ایک صاف انکار کیا ہے مختلف فیسلٹیز دینے سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس فورم کے ذریعے، فیٹف کے ذریعے، پلیٹ فارم کے ذریعے پاکستان کی آرم ٹوئسٹنگ ہوگی یا کوئی اور راستہ اختیار کیا جائے گا؟ دیکھیں سیاسی معاملات، اور ہم نے جیو پولیٹیکل سچویشن پہ بات کر لی، اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے کے بارے میں اب تھوڑے سے کلمات کہوں گا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے ملک میں جو پولیٹیکلی ایکسپوز لوگ ہیں ان کے بارے میں کیسز بناتے ہیں کہ ان کے بینک اکاؤنٹ میں کبھی کسی دھوبی کے نام پر، کبھی کسی ریڑھی فروش کے نام پر، کبھی کسی کے نام پر بلینز کی رقمیں نکل آتی ہیں، تو آپ دنیا کو کیا پیغام پہنچا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے جو ریگولر بزنس یعنی کہ آپ کا بینکنگ سیکٹر ہے اس میں کیا ایسے اکاؤنٹس کے اندر ڈپازٹ خود بخود ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے میں ذرا ٹیکنیکل بات اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ جو ہے وہ ایک سائٹ کی بات کر چکے ہیں، مگر اب ہمیں دوسری سائٹ کی بات بھی کرنی ہے۔ ابھی بالکل ٹھیک بات ہے کہ یہ غریب لوگ تو کروڑوں کا اور اربوں کے پیسے نہیں رکھتے بینک میں۔ آپ مجھے بتائیے کہ پچھلے کتنے سالوں سے ہم کہیں نہ کہیں اپنے پولیٹیکلی ایکسپوزڈ لوگ جو ہیں، میں نام نہیں لوں گا، ان کے خلاف جو کیسز نیب میں پڑے ہوئے ہیں جو پروسیکیوٹ نہیں ہو رہے کئی سالوں سے، اور اس میں الزامات کلیئر آپ کی حکومت یہی لگا رہی ہے کہ جناب والا یہ بے نامی اکاؤنٹ ہے۔ پروہیبیشن آف بے نامی اکاؤنٹ ایکٹ جو تھا 2016 میں پاس ہوا، اس کے رولز ہی بنانا پسند نہیں کیے۔ اس حکومت نے آ کر 2018 میں پہلی دفعہ اس کے رولز بنائے۔ 2019 میں تک تو اس کا ایف بی آر نے ڈائریکٹر جنرل بھی نہیں لگایا تھا، جو ابھی حال میں 2021 میں اس کا جنرل ڈی جی لگا کر افتتاح کی تصویریں دیکھ لیجئے جا کر ویب سائٹ پر ایف بی آر کے۔
دیکھیے اب ایک ایسا محکمہ جس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ آپ کی لیگل انکم بھی ٹیکس کرے اور آپ کی ایلیگل انکم بھی ٹیکس کرے. انکم ٹیکس کا قانون جو ہے وہ یا تو غیر قانونی انکم کی یا قانونی انکم کی تقسیم نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ جہاں انکم ہے میں ٹیکس کروں گا. آپ کو پہلی سطح کے اوپر یہ چیزیں جو تھیں یہ ایف بی آر کو نہیں دینی چاہیے تھی، کیونکہ ایف بی آر کے ساتھ ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ آتا ہے. ایف بی آر کا کام ہے کہ وہ صرف اور صرف انکم ٹیکس کرے، چاہے اسمگلر کی ہو، چاہے کسی غیر قانونی ذرائع سے ہو، چاہے ایلیسٹ سگریٹس کی ہو. سب سے بڑی جو ہمارے لوگوں میں سمجھ بوجھ کی کمی ہے، جو اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں چاہیے کہ انڈیپینڈنٹ کرائم ایجنسی، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی ہمارے ایک صاحب تھے جو یہاں پہ کسی کے قابو نہیں آتے تھے، ان سے 186 ملین کی ریپیٹریشن انہوں نے ایک ہفتے میں کیسے کر لی. اب میں یو کے کی نیوز آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس ٹائم ختم ہو رہا ہے. صرف ہم اب فرحان بخاری صاحب سے صرف ایک منٹ میں پوچھنا چاہتے ہیں. فرحان بخاری صاحب، جو نیا ایکشن پلان ملا ہے اس سے لگتا ہے کہ پاکستان مزید 1 سے 2 سال گرے لسٹ میں رہے گا؟ مختصر پلیز. جی یہ تو پارٹیز کی طرف سے بھی یعنی کہا گیا ہے، اور صدر صاحب نے کہا ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ 12 مہینے میں ہی ساری کی ساری شرائط پوری کر لیں. لیکن میں ایک اور بھی ذرا مختصر عرض کروں کہ اس کا سب سے اچھا پہلو یہ ہے کہ کچھ ہی عرصہ پہلے یہ قیاس رائے ہو رہی تھی کہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے اور امریکہ کے ساتھ کوئی پس پردہ پاکستان میں ہوائی اڈوں کی معاہدے کے تحت فاٹف اور آئی ایم ایف سے پاکستان کو چھوٹ مل جائے گی، شرائط آسان ہو جائیں گی. یہ مشکلات یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ پاکستان نے ایسا کوئی معاہدہ نہیں کیا جو کہ پاکستان کے مستقبل کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک بہت اچھی خبر. ٹھیک ہے فرحان صاحب. مہتاب صاحب آخری الفاظ. یہی سوال آپ سے ہے کہ پاکستان گرے لسٹ سے کب باہر آئے گا، میں آئے گا؟ لگتا یہ ہے نئے پلان سے کہ مزید 1-2 سال، کم از کم 1 سال تو ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ہمیں لگیں گی. آپ یہ دیکھیں کہ 2018 کا جو پلان تھا اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہمیں 3 سال جو ہے وہ لگ گئے، لیکن اس کے نکات زیادہ تھے. اس کے نکات کام ہیں اور انٹرنیشنل کوآپریشن کی طرف جو ہے وہ زیادہ بات ہے. نیا ایکشن پلان بھی تو آ سکتا ہے سال کے بعد. نیا ایکشن پلان آنے کے چانسز اس وجہ سے نہیں ہے کہ آپ کو دوبارہ میوچل ایویلیویشن کی طرف سلیکٹ کرنا پڑے گا، تب نیا ایکشن پلان. اور جو 27واں پوائنٹ ہے اس پہ پاکستان عمل کر لے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہے، چونکہ آپ کو پروسیکیوشن اور کنوکشن جو ہے وہ آپ عدالتوں کو کیسے ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں. آپ یہ ہو سکتا ہے کہ اچھی افیکٹو پروسیکیوشن کریں، انویسٹیگیشن اچھی ہو، پروسیکیوشن اچھی ہو، تو اس کے نتیجے میں جو لوگ اس طرح کی چیزوں کے ملوث ہیں ان کو سزا جو ہے وہ مل سکتی ہے، لیکن آپ عدالتوں کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. تھینک یو مہتاب حیدر، فرحان بخاری صاحب اور ڈاکٹر اکرام الحق صاحب. ناظرین اگلے ہفتے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.